नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम ईमान की एक हैरत अंगेज दास्तान, सच्चे इल्म की तलाश और फितरत के अंदर वदीयत हक की तलाश की एक अजीम दास्तान पढ़ेंगे। अबू अब्दुल्ला सैयदना सलमान अल फारिसी रदियल्लाहु अन्हु। सलमान अल फारिसी की कुनियत अबू अब्दुल्ला बताई जाती है, जबकि ये भी पता चलता है कि शायद इन्होंने ज़िंदगी भर शादी ही नहीं की। वल्लाहु आलम, बाज़ रिवायात में इनकी कोई बीवी बताई भी जाती है जब इनकी वफ़ात हो रही थी उस वक्त के लिहाज से, लेकिन इनकी औलाद का कुछ ऐसा पता नहीं चलता। सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपनी दास्तान सुनाते हैं और दरअसल इनकी हयात तैयबा के दो अदवार हैं। एक जो इनकी क्वेस्ट है ट्रूथ की सर्च में, हक की तलाश में, जो तकरीबन 30 से 40 साल पर मुहित है, और उसके बाद फिर इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जिंदगी का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बहुत इल्म के शौकीन थे और बड़े बड़े सहाबा कराम के पास वो बैठा करते थे और उनसे उनकी दास्तान सुना करते थे, और ये उनका उम्मत पर एक बहुत बड़ा एहसान भी है कि उनकी वजह से हम तक ये सारी जो रिवायात हैं ये मिन व अन पहुंची हैं। उन्हीं में से एक वो भी है कि जब वो अबू सुफियान से पूछते हैं और अबू सुफियान पूरी वो हिरकल के दरबार की सारी जो तस्वीर कशी है जो उन्होंने की है वो हमें सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से ही रिवायत हमें आती है। इसी तरह से ये दास्तान जो सैयदना सलमान अल फारिसी की है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी हमें पता चलती है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की रिवायत से। वो खुद कहते हैं कि मैं जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उसी तरह अपना वाकया बयान करता हूँ जैसे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया था। वो कहते हैं कि मैं इस्बहान के कस्बा जई के बाशिंदों में से था। जई की प्रोनाउंसिएशन है, जीम के ऊपर फतहा है और या के ऊपर शद है। जई एक छोटा सा टाउन था ईरान का। मेरे वालिद उसकी ज़मीन के काश्तकार थे और तमाम बंदगाने खुदा में सबसे ज़्यादा मैं ही उन्हें महबूब था। मेरे साथ उनकी मोहब्बत बराबर कायम रही और उन्होंने मुझे घर में इस तरह कैद कर दिया जिस तरह लड़की कैद की जाती है, ताकि ये बाहर जाए ही नहीं कहीं। और कोई इसको एक जो ओवर प्रोटेक्टिव किस्म के कई माँ बाप होते हैं, तो उस किस्म का कोई बाप का रवैया था इनके साथ। इंतहा की वो मोहब्बत करता था अपने बेटे से, और वो उसकी ज़मीनें भी थीं, गार्डन्स भी थे, और वो कोई बिल्डिंग का काम भी करता था, कोई उसके मुतअद्दिद काम थे। फिर ये कि वो प्रीस्ट था, और ईरान का मजहब उस वक्त ज़ोरोआस्ट्रियनिज़्म था, यानी मजूसी थे। और मजूसी जो है आप सब जानते हैं कि आतिश परस्त होते हैं, और इनकी जो आतिश कदा है उसके हवाले से ये होता है कि उसमें आग कभी बुझती नहीं है। और वो कहते हैं कि पहली आग जो है वो इस प्लैनेट अर्थ पर यानी आने से पहले की वो जली हुई है और वो हमने कभी बुझने नहीं दी। अमेरिका में उन्होंने जब सबसे पहला अपना ज़ोरोआस्ट्रियनिज़्म का टेम्पल बनाया तो उन्होंने कहा कि अब हम आग कैसे जलाएं इसके अंदर। तो उन्होंने ये नहीं हो सकता कि आप माचिस लें और आग जलाएं और आप कहें कि ये आग जल गई है, नहीं, वो किसी जले हुए आतिशकदे से वो आग आनी होती है। तो एक प्राइवेट प्लेन कमीशन करके किसी जगह से आग मंगाई गई थी और उसमें आग जली, और फिर उसके बाद अब वहां पर जितने भी होते हैं तो वो उसी आग से एक आतिशकदे से दूसरे आतिशकदे में वो जाती है आग। तो इनका जिम्मा ये लगा दिया गया कि तुमने आतिशकदा में आग बुझने नहीं देनी, सलमान फारिसी रदियल्लाहु ताला अन्हु को, और ये अपना काम जारी रखते थे। इनका जो घराना है वो एक मुअज़्ज़ज़ घराना था माशरे का,
اس لیے کہ اس دور کی جو ہسٹری ہے اس کو اگر دیکھا جائے، جس دور میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ڈیٹ بیک کرتے ہیں ایران میں، تو اس وقت کے جو کوئنز ہیں ان کے اوپر بادشاہ کا وہ جو کیا کہتے ہیں ایمبلم ہونے کی بجائے جو پریسٹ ہوتا تھا اس وقت کا، اس کا ایمبلم ہوتا تھا. تو اس طرح یہ ایک ایسے گھرانے میں ان کی اٹھان ہو رہی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے والد نے کہا کہ مجھے ایک کسی عمارت کے کام نے مشغول کر لیا ہے، تو تم ذرا جائیداد کی طرف جاؤ اور فلاں فلاں کام کر کے آ جانا، اور دیکھو دیر نہ کرنا ورنہ میں کوئی کام کر ہی نہیں سکوں گا، میرا دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہے گا. تو خیر میں روانہ ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں راستہ گم کر گیا، کبھی نکلے ہی نہیں تھے نا، تو کوائٹ پروبیبل کہ وہ راستے میں گم ہو گئے. اور جس راستے کو انہوں نے گم کیا تو اس راستے پر ایک چرچ تھا، ایک کنیسہ تھا. تو وہاں ان کو اندر سے ان کی جو ایک ٹپکل آواز ہوتی ہے، آپ نے کبھی آج بھی چرچز کے باہر سنی ہو یا ٹی وی وغیرہ پر دیکھی ہو، وہ زامز جو یہ پڑھتے ہیں یا ہمز جو یہ پڑھتے ہیں، تو ان کا ایک خاص طریقہ ہے اس تسبیح کا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، گلوری کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو اٹریکٹ کی آواز، اور یہ اس کنیسہ کے اندر چلے گئے، اور پھر یہ سارا دن ادھر ہی رہے، اور سارا دن یہ ان کو آبزرو بھی کرتے رہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض انہوں نے سوالات بھی کیے ہوں. تو انہوں نے سارا دن جب وہاں گزارا تو یہ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ دینہم خیر من دیننا، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے. سو دین فطرت کے قریب تر جو ہے مجوسیت کی نسبت اب عیسائیت ان کو لگی نا. اچھا، یہ جو عیسائیت ہے اب یہ ایران میں تھی، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب روم اور ایران بہت بڑے دشمن ہیں آپس میں، اور عیسائیت کا گھر دراصل تو روم تھا، اور یہ سارا سیریا اور یہ ساری جو جگہ ہے نا یہ تھا. یہاں پر جو فرقہ تھا ایران میں کرسچینٹی کا، وہ نستوری فرقہ تھا، اور نستوری جو ہے یہ رومن کیتھولک چرچ کے مطابق یہ خارج ہیں کرسچینٹی سے، کیونکہ ان کا عقیدہ، انہوں نے رومن کیتھولک چرچ نے جو کاؤنسل آف نائسیا کے تحت جتنی 4 گاسپلز جو آج تک بھی ان کی ہیں، جن کو انہوں نے کہا کہ بس یہی کرسچینٹی ہے، اس سے پہلے تو ان کی سینکڑوں گاسپلز تھیں، کئی گاسپلز لوگوں نے لکھی ہوئی تھیں. تو بس اس وقت ان کو جو سمجھ آئی اور جو ان کے اپنے لحاظ سے ان کو ٹھیک لگی، انہوں نے 4 جو ہے وہ رکھ لیں. تو یہ تھوڑا فرق تھے. اور ان کے ہاں ابھی تک ان کی جو پریئر کا طریقہ تھا اس میں رکوع بھی ہوتا تھا اور سجدہ بھی ہوتا تھا، ورنہ ادھر انہوں نے رکوع سجود ایبروگیٹ کر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ اچھا لگا. اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں اس دین کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہوں یا اس دین میں داخل ہونا چاہوں تو میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں سیریا جانا ہوگا، کہ بہرحال کوئی نہ کوئی کرسچینٹی جو ہے وہ ادھر ہی ابھی موجود ہے. اب یہی چیز آپ کو آگے چل کر اب سمجھ آئے گی کہ ویسے تو وہ تو گڑھ تھا کرسچینٹی کا، تو ان کو کوئی اکا دکا کیوں ملتا تھا جو کہتا تھا کہ اصل دین پر بس اب ایک بندہ ہی رہ گیا ہے، کیونکہ ویسے تو وہ سارے کرسچنز تھے نا. تو خیر یہ ساری معلومات لے کر یہ واپس آ گئے. واپس آئے تو ان کے والد کا برا حال تھا پریشانی سے، اور انہوں نے کہا کہ کہاں تم چلے گئے تھے، اور ان کو گلے لگایا اور بہت اپنی پریشانی کا اظہار جب کیا. تو انہوں نے، اب ایک ینگسٹر تھے یہ، ان کو نہیں پتا چلا کہ میرے والد کا کیا ری ایکشن ہوگا. یہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ والد کیونکہ میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب میں بات کروں گا تو میری بات مانی جائے گی. یہ ایک بڑی خام خیالی ہوتی ہے کہ انسان جو عقیدہ ہے یا جس آئیڈیالوجی میں بلیو کرتا ہے نا، وہ بہت سٹرونگ ایک انسان کی موٹیویشنل فورس ہوتی ہے. اور وہ باپ نے، وہ جو اتنی محبت کرنے والا باپ تھا، وہ ایک دم ایسے ہوا کہ اس نے ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھ دیا کہ یہ تو اب کہیں
اس دوسرے دین کی طرف نہ چلا جائے، اور کہنے لگا کہ تمہارے باپ کا دین ان کے دین سے بہتر ہے، اور سمجھایا بھی اور بیڑیوں میں ڈال بھی دیا اور قید بھی کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ پروبیبلی ان کا جو کوئی نہ کوئی سرونٹ تھا، کوئی نہ کوئی ملازم ایسا تھا جو ان سے ہمدردی رکھتا تھا، جو ان کی مخبری کرتا تھا، تو اسی کے ذریعے انہوں نے اس چرچ کے جو نصارہ ہیں ان کو خبر کرا دی کہ میں آپ لوگوں کی حالت پہ خوش ہوں، اور جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ پھر ایسا ہوا کہ شام سے قافلہ آیا، انہوں نے بتا بھیجا، پھر میں نے انہیں کہلا بھیجا کہ جب وہ جانے لگے سیریا واپس تو مجھے بتا دینا۔ تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ قافلہ واپس سیریا جانے کی تیاری میں ہے، تو میں نے اپنی بیڑیاں نکال پھینکی اور ان لوگوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیسے یہ گھر سے نکلے ہیں، چھپتے چھپاتے نکلے ہیں، کیسے بیڑیاں توڑی ہیں، اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ اس قافلے کے ساتھ سیریا پہنچ گئے اور وہاں ان لوگوں کے عالم کو دریافت کیا، تو اب یہ ایک کنیسہ جو ہے وہاں پر یہ پہنچے، اور وہاں پر جو اس کا پریسٹ تھا اس کے ساتھ یہ رہنے لگ گئے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ خدمت کروں گا، نماز پڑھوں گا، علم حاصل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تمہیں اتنی رغبت ہے ہمارے دین سے تو ٹھیک ہے، آ کے ٹھہر جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کا ایک بہت برا آدمی تھا، وہ لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا تھا، انہیں اس کی ترغیب دیتا تھا، لیکن جب لوگ اس کے پاس مال لاتے تھے تو اسے وہ اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، اور اس طرح درہم دینار اکٹھے کرتے کرتے اس نے 4-5 مٹکے اکٹھے کر لیے تھے۔ پھر ایک دن ہوا کہ وہ مر گیا، لوگ جمع ہوئے اس کو دفن کرنے کے لیے، تو میں نے تب بتایا لوگوں کو کہ یہ تو بہت برا ساتھی ہے تمہارا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم ثابت کرو۔ میں نے کہا کہ وہ سارا صدقے کا مال جو ہے یہ اپنے پاس رکھتا تھا، یہ کہیں آگے دیتا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ تم اگر سچے ہو تو انہوں نے وہ پھر جگہ بتائی اور اس میں سے وہ نکالی جو اس نے دفن کی تھی، تو 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے نکلے۔ جب ان لوگوں نے وہ مٹکے دیکھے تو بفر گئے غصے سے، تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہم اس شخص کو نہ تو کبھی دفن کریں گے، اور انہوں نے اس کی لاش کو جو ہے اسے ایک لکڑی پر لٹکا دیا اور پتھر مارے، اور یعنی رجم کیا ڈیڈ باڈی کو، اس کی غصہ اس طرح اتارا۔ بہرحال پھر وہ ایک اور شخص کو لائے، اس کی جگہ وہ شخص مقرر ہوا، اور وہ ایک انتہائی نیک انسان تھا۔ اب سمجھ یہ آتی ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ جو پریسٹ ہیں یہ مونکس ہوتے تھے نا، تو سلمان فارسی بھی مونک بن چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اتنا عرصہ جو انہوں نے کرسچینٹی میں گزارا ہے، یہ ایک عام کرسچن انسان ایک فرد کی طرح نہیں گزارا ہے، انہوں نے چرچ کے اندر ایک مونک کی حیثیت سے گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تارک الدنیا فقیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، راہب کی حیثیت سے گزارا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو 5 وقت کی نماز اس سے بہتر ادا کرتا ہو۔ مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے علاوہ میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جو اس سے بہتر ہو، جو ترک دنیا میں اس سے زائد ہو، جو آخرت کے شوق میں اس سے بڑا ہوا ہو، رات دن کی عبادت میں اس سے بڑھ کر مشقت اٹھانے والا ہو۔ مجھے اس سے ایسی محبت ہو گئی کہ معلوم نہیں اس سے پہلے کسی شے سے محبت تھی بھی یا نہیں۔ پھر کتنے سال گزرے یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ تو انہوں نے کہا اب جگہ کرسچینٹی کی ہے، کرسچینٹی کے گڑھ میں ہے، لیکن یہ ان کو پتا ہے کہ مجھے حق کہیں ایک کی جگہ پہ ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ نہیں کر رہا ہے کہ کسی بھی چرچ میں چلے جائیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں اب کہاں جاؤں، تم جا رہے ہو دنیا سے تو مجھے اب کس کو سونپ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، جس طریقے پر میں ہوں سوائے اس شخص کے جو موصل میں ہے اور کسی کو اس طریقے پر نہیں دیکھتا، یعنی یہ کوئی موحد طریقہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈاپشنسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حیثیتیں مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل حیثیت ان کی ایک عام انسان والی ہے، پیدا وہ عام انسان کی حیثیت سے ہوئے، بعد میں اللہ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا،
اور یعنی ایک مجازی لحاظ سے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے اس وقت جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے نا اس کے یہ خلاف تھے. تو اب یہ موصل عراق میں ہے اور عراق اور ایران اس وقت ایک ہوتے تھے. تو یہ ایک طرح سے واپس اپنے وطن کی سرحدوں میں، دو امپائرز ہیں ان کی زندگی میں، ساسانی اور بازنطینی، سیسنڈ اور بیزنٹینز، اور انہی کے بیک اینڈ فورتھ ہوتے ہوتے پھر یہ اسلام تک پہنچے ہیں. تو یہ واپس پہنچے ادھر موصل عراق، اور وہاں جو بندہ تھا اس کے پاس رہنے لگ گئے. اس کی بھی وفات کا وقت آ گیا. آپ ان کا سارا جو کویسٹ ہے اور ان کی ساری جو زندگی کی ایک داستان ہے، اس کو جتنا اس کے اندر صبر کا پہلو ہے اور اللہ پر توکل کا، وہ رہ کر نظر آتا ہے اور مائنڈ باگلنگ ہے. ہم لوگ اصل میں بہت توجہ اور بہت غور سے یہ واقعات نہ پڑھتے ہیں، یا ہم ان کو اپلائی نہیں کرتے، یا ان میں سے کچھ ڈرائیو نہیں کرتے، تو پھر ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کتنی حیرت انگیز داستان ہے. یہ عام داستان نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ایک انسان ہے اور وہ نکلا ہوا ہے. خیر، موصل والے کا جب وفات کا وقت آیا تو اس سے بھی اسی طرح سوال جواب کیے، اور اس نے کہا کہ نصیبین میں کوئی ایک شخص ہے جو ہمارے طریقے پر ہے، ادھر تم چلے جاؤ، اور کہیں مجھے یاد نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. نصیبین گئے، وہاں بھی وہی سارا سلسلہ ہوا. اس کی وفات کا وقت آیا. اب یہ ساری ٹریول ہے، اس سارے پارٹ میں کہاں سے کہاں نصیبین والا جو ہے اس نے کہا کہ تم اموریہ چلے جاؤ. اموریہ میں تمہیں ایک بندہ ملے گا جو اس پر ہے کہ جو ہم بلیو کرتے ہیں، ورنہ آج اس دین پر اب کوئی بھی نہیں ہے. اموریہ جو ہے، اب یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اس کو دیکھیں کہ کہاں سے کہاں انہیں ٹریول کرا کے، انہیں کرسچینٹی کے گڑھ میں رکھ کے سال ہا سال. اب چھوٹا سا ایک، اگر آپ اس کو لوکیٹ کریں گے میپ کے اوپر، تو اموریہ بیت المقدس سے تقریباً 100 میل دور ایک چھوٹی سی بستی ہے. اور یہ وہ ٹاؤن تھا کہ جو عرب جب سیریا سے واپس جا رہے ہوتے تھے مکہ یا مدینہ اپنے ٹریڈ روٹ سے، تو اموریہ ان کا پہلا سٹاپ ہوتا تھا. یہاں لے آئے اللہ تعالیٰ، اینڈ میں لائے ہیں اموریہ میں. ان کو پریپیئر کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پریپیئر کیا ہے پہلے کئی سال. تو وہاں پر گئے، اور اموریہ میں بھی اب یہاں تک، اب اموریہ والا بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ تک اب 30 ایئرز پاس ہو چکے ہیں، 30 سال گزر چکے ہیں. اس کی وفات کا وقت آیا تو اس کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، واللہ روئے زمین پر مجھے کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جس نے اس طریقے پر صبح کی ہو جس پر ہم ہیں، کہ میں تمہیں اس کے پاس جانے کی ہدایت کروں. آپ دیکھیں کسی نے ٹرینٹی کی طرف گائیڈ نہیں کیا. یہ کسی ایسے اس کے اندر تھے، سیکٹ کے اندر، کہ جن کو پتا تھا، ان کو ہیریٹک ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا انہوں نے، چرچ نے تو ان کو کرسچینٹی سے نکال دیا ہوا تھا نا، تو اس لیے کوئی خال کہیں کوئی ملتا ہے وہاں پہ. تو پھر اس نے کہا کہ اب تو کوئی بھی نہیں ہے جس پر میں تمہیں کہوں کہ اس کے پاس چلے جاؤ، لیکن ایک ایسے نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیم پر مبعوث ہوگا، اپنی ہجرت گاہ سے نکلے گا. اس کا قیام 2 پتھریلی ملی جلی ہوئی زمینوں کے درمیان کھجور والے مقام پر ہوگا. ان کے پاس پہنچ سکو تو پہنچ جاؤ. ان کی چند علامتیں ہوں گی جو پوشیدہ نہ ہوں گی. وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. جب تم دیکھو گے تو انہیں پہچان لو گے. اور یہ جو علامات ہیں یہ ہمیں ڈیفرنٹ سیرہ کے واقعات میں اور جگہوں سے بھی ملتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ بتائے ہوئے تھے، جو نسل در نسل تواتر کے ساتھ ان میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے. اسی طرح جب تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ایک شخص کو جس کے بارے میں کہا، اس کا نام تو نہیں پتہ چلتا، جو التنوخی اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ
آیا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، اور ہرقل نے کہا تھا کہ میں جوابات سننا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے جوابات سے میں سمجھ کروں گا کہ یہ واقعی وہ نبی ہے یا نہیں. حالانکہ اس کو اس سے پہلے خط بھی پہنچ چکا ہوا تھا. بہرحال اس میں بھی ایک سوال یہ تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے. ایک جو نشانی تھی وہ یہ تھی. اب یہ جو ہیں یہ بھی وفات پا گئے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت میں نے وہیں گزارا، اب میرے پاس کچھ مال بھی ہو گیا تھا، گائے بکریاں بھی ہو گئی تھیں. تو قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ، اور یہ عرب قبیلہ ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے ہیں، دہیہ الکلبی اسی قبیلے سے ہیں. تو یہ آئے اور میں نے ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں اپنی یہ گائیں اور بکریاں دے دوں تو تم لوگ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو اور اپنے ملک کو لے چلو. تو وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ان سے سارا معاوضہ، ان کی ساری جمع پونجی جو یہ خود دینے کو تیار تھے. اب حق کی تلاش اتنی سیویئر، اتنی زیادہ کہ مجھے جانا ہی جانا ہے، میرے سے ہر چیز یہ لے لے لیکن مجھے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ کہیں یثرب کے قریب پہنچے، مدینہ تو ابھی وہ نہیں بنا تھا، تو ان کو ایک دم باندھ کے اور ان کو ایک فروخت کر دیا، ان کو غلام بنا دیا. کہاں سے یہ چلے ہیں، کس طرح سے یہ پلے بڑے ہیں، اور اب یہ غلام بن گئے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 13 مرتبہ بیچا گیا، ایک آقا سے دوسرا، آقا سے دوسرا آقا. بہرحال ایونچولی بنو قریظہ کا ایک یہودی تھا جس نے ان کو خرید لیا. اس کے پاس یہ رہے، وہ ان سے کام کرواتا تھا کھجوروں کے باغات میں. اور ہاں، جب یہ مدینہ پہنچے ہیں یثرب میں، تو کہتے ہیں کہ یثرب کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے، کیونکہ وہ جو پچھلا راہب تھا اس نے بتائی ہوئی تھی ساری علامات. تو ایک دن یہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ میرا جو آقا ہے وہ نیچے بیٹھا تھا کھجور کے درخت کے. اس کے چچا کے خاندان کا ایک یہودی آیا، یعنی اس کا کوئی کزن وغیرہ آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور آ کے کہنے لگا، اے فلاں، اللہ بنی قیلہ کو غارت کرے. قیلہ جو ہے یہ اوس اور خزرج کی میٹرنل انسیسٹرل مدر ہے، اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ کسی کو انسلٹ کرنا ہوتا تھا تو اس کو ماں سے بلاتے تھے، کہ یعنی اوس اور خزرج کو اللہ غارت کرے. وہ قبا میں ایک شخص کے پاس جو مکہ سے آیا ہے جمع ہو گئے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب کوئی تقریباً 35 سال کی جد و جہد کے بعد وہ جب انہوں نے کانوں میں آواز سنی تو کہتے ہیں کہ میرے پہ اتنا لرزہ طاری ہوا کہ کھجور کا درخت بھی کانپنے لگ گیا. اور اس گمان سے، اس ڈر سے کہ میں اپنے ساتھی پر گر نہ پڑوں، تو میں تیزی سے یہ کہتا ہوا اترا کہ ماذا تقول ماذا تقول. اب وہ پیدائشی سلیو تو ہے نہیں کہ ان کو یہ ایٹیکیٹ ہو کہ میں تو بول ہی نہیں سکتا، میں تو سوال نہیں پوچھ سکتا. اور ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ کیا کہا تم نے، کیا کہا تم نے، اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ایک تھپڑ میرے منہ کے اوپر اس نے مارا، میرے آقا نے زور کا مجھے، اور کہا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم اپنے کام پر متوجہ ہو. تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں صرف اس خبر کی تحقیق کر لوں جو میں نے اس شخص کو بیان کرتے سنی. تو اس نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اپنی حالت کی طرف متوجہ ہو. بہرحال میں اپنا کام کرنے لگ گیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں ان کو ملنے جاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو. تو 2 روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ لوگ سلیوز جو تھے اتنی ان کو دی جاتی تھی کہ یہ اپنا کوئی کام کر لیں. کسی کا سلیو کارپینٹر تھا، کسی کا کوئی. تو کچھ نہ کچھ انہوں نے اکٹھا کیا اور اس سے کھانا لیا، اور اپنی جو گھر کی مالکہ تھی نا اس کو کہا حبلی یومن، مجھے ایک دن آف دے دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو. تو یہ کھانا لیا انہوں نے اور لے کے قبا گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ باہر سے آئے ہیں اور آپ کے لوگوں کا حال بھی مجھے بیان کیا گیا ہے، تو میں آپ کے لیے کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں، تو آپ یہ قبول فرمائیں، آپ اس کو کھا لیں. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ لے لیا اور اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا اور خود نہیں کھایا. تو میں نے کہا یہ پہلی نشانی ہے, یہ تو پہلی پوری ہو گئی, ہذہ الاولی. تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف منتقل ہو گئے. پھر میں نے کچھ اور جمع کیا اور پھر میں نے اس کو کہا اپنی مالکہ کو حبلی یومن, مجھے ایک دن آف دے دو. اس نے دے دیا. تو میں کھانا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں پہلے لایا تھا آپ کے پاس کھانا تو مجھے لگا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے, تو آج میں آپ کے لیے ہدیہ کے طور پر یہ کھانا لایا ہوں, تو آپ اس کو قبول فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور خود بھی کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا. تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ہذہ الثانیہ, یہ دوسری بھی پوری ہو گئی. پھر کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا, جتنا اللہ نے چاہا دن گزرے. پھر ایک دن بقیع الغرقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں شریک تھے, اور یہ جنازہ تھا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا. اور آپ کے بدن پر 2 بڑی چادریں تھیں, ایک کی آپ تہ بند باندھے ہوئے تھے اور دوسرے کو اوڑھے ہوئے تھے. میں نے آپ کو سلام کیا اور پلٹ گیا کہ آپ کی بیک پر میں مہر نبوت دیکھوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. اور سبحان اللہ, یہ بھی سیرت میں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ جس نے بھی پیچھے جا کے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیچے کر دیتے تھے اپنی کوئی بھی ردا جو بھی آپ کے جسم مبارک پر ہوا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ دیکھی مہر نبوت تو میں اوندھا ہو گیا اور میں لپٹ گیا اور اس کو بوسہ دیا اور رونے لگا. یعنی ان کی زندگی کا جو کلائمیکس ہے وہ آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ, ادھر پلٹ کے آؤ. میں پلٹ کے آیا اور آپ کے آگے بیٹھ کے آپ نے فرمایا اپنا حال بیان کرو. تو کہتی ہیں ابن عباس جس طرح تم سے ابھی بیان کر رہا ہوں اسی طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے, اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں صحابہ کو بھی سناؤں اپنا یہ واقعہ. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ غالباً انہوں نے مختلف اوقات میں اپنی یہ بات جو ہے یہ صحابہ کرام کو سنائی بھی ہے. اب لیکن تھے تو یہ غلام, غزوہ بدر ہوا ان سے چھوٹ گیا, غزوہ احد ہوا ان سے چھوٹ گیا, کیونکہ یہ تو شریک نہیں ہو سکتے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ تم مکاتب بن جاؤ. یعنی جانتے ہیں نا مکاتبت کیا ہوتی ہے, کہ لکھا پڑھی کر لو, کانٹریکٹ سائن کر لو اپنے آقا کے ساتھ کہ تم اتنے اس کو پیسے دو گے اور وہ تمہیں فری کر دے گا. مکاتبت جو ہے یہ دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھی. خاص طور پر عرب سلیوری جو ہے نا وہ دنیا میں فرق سلیوری ہے یہ رومن اور دوسری سلیوریز سے. اس میں مکاتبت جو ہے یہ صرف اسلام کا تصور نہیں ہے, یہ اسلام سے پہلے ہے. اسلام سے پہلے یہ صرف ایک آپشن تھا کہ ایک غلام جو ہے وہ آپشن دے دے اور مالک جو ہے مانے یا نہ مانے. لیکن اسلام نے تو اس کو واجب کر دیا. اسلام نے اس کو واجب کر دیا ان دا سینس کہ اگر تمہارا کوئی غلام آتا ہے مکاتبت کے لیے تو تم مانو گے, چاہے وہ غلام تمہارے لیے کتنا بھی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو, تمہیں مکاتبت کرنی ہے. پھر یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے نہیں کرنی. تو یہ پھر اپنے آقا کے پاس گئے. اب وہ یہودی بنو قریظہ کا اس کا دل بھی نہیں ہونا ان کو چھوڑنے پہ. بہرحال اس نے کہا کہ تم مجھے 300 کھجور کے درخت لگا دو اور 40 اوقیہ چاندی دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اب یہ اتنی ہیوی پرائس تھی کہ 300 درخت لگانا تو سالہ سال تو ان کو اسی پہ لگ جانے تھے. اور اس نے کہا کہ جب تک پھر وہ ان میں مرجھائے کوئی نہیں, وہ 300 پورے اگے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے میں ڈپریس ہو گیا اور میں ایسے ہوا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو یہ کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی کھجور کے درختوں سے مدد کرو, سیڈز مت دو اس کو. یعنی پہلے وہ سیڈز ڈالے پھر وہ اگے, اس میں تو سال لگ جائیں گے. تو چھوٹے چھوٹے, اب ہم بھی جب فروٹ ٹری لگانا ہو تو اتنا ٹری اب لاتے ہیں نا, تو چھوٹے چھوٹے ٹریز لے کر آؤ سارے.
کوئی 10 لایا کہتے ہیں, کوئی 15 لایا, کوئی 50 لایا, کوئی 30 لایا, یہاں تک کہ 300 ہو گئے. یہ ہوتی ہے برکت ایک کوئی چیز اناؤنس کرنے کی. ابھی کل ہی کس طرح وہ 2.5 لاکھ روپیہ ایک یعنی ودن مطلب چلو سیکنڈز نہیں تو منٹس جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے میں 5 دے دوں گی, کوئی کہتا ہے میں 25 دے دوں گی, کوئی کہتا ہے میں 50 دے دوں گی, کوئی کہتا ہے اچھا میں 50 سے 75 کر دیتی ہوں, اور کرتے 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 وہ یوں کر کے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ وتعاونوا علی البر والتقوی کی بڑی برکتیں ہیں. بہرحال وہ لے کر آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان جاؤ اور ان کے بونے کے لیے گڑھا کھودو. اور اس کے یہ گڑھے کھودنے میں بھی صحابہ نے مدد کی. 300 گڑھے کھودے اور گڑھے کھود کر میرے آنے کا انتظار کرو. اب کوئی بوئے نہیں ان درختوں کو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت, اور کتنی مینول لیبر ہے اس کے اندر, 300 درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بوئے ہیں سلمان الفارسی کے لیے. اور ان میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برکت کی بھی دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے, ان میں سے کوئی پودا نہیں مرجھایا. اب 300 اوقیہ چاندی ابھی بھی باقی تھی, فری نہیں ہوتے ابھی بھی وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک نگیٹ آف گولڈ لے کر آیا, جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے نا اتنا. اور جیسے یہ معدن ہے تو کوئی کھودتے کھودتے کسی کو مل گیا. اب تو یہ اسٹیٹ اونڈ ہوتی ہے نا چیزیں, لیکن بہرحال کسی کو وہ ملا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا کہ آپ اس کو جہاں کہیں استعمال کر لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این الفارسی المسکین, وہ مسکین فارسی کدھر ہے, اسے میرے پاس لاؤ. تو مجھے بلایا گیا, میں آیا تو آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنی جانب سے اس مال کے عوض ادا کر دو جو تم پر واجب ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ تو 40 اوقیہ چاندی کے برابر نہیں بنے گا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زبان مبارک پر رکھا اور پھر اپنے منہ سے نکال کر دیا اور کہا کہ جاؤ یہ پورا ہو جائے گا, اور پورے 40 اوقیہ چاندی کے برابر ہو گیا اور یہ آزاد ہو گئے. وہ جو اتنا ہیوی ایک اماؤنٹ تھا وہ ود ان ڈیز وہ اکٹھا ہو گیا. اس دور میں بھی جس دور میں ابھی غربت تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو یہ لباس ہے نا, یہ 2 چادروں والا, کہتے ہیں کہ یہ عربوں کے غریب لوگوں کا لباس تھا, عام طور پر یہ وہ لوگ پہنتے تھے. تو یعنی اس وقت ابھی جو مدینہ میں مسلمانوں کی معاشی حالت ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور ان دنوں میں بھی اس طرح ان کا سارا یہ جو مکاتبت کا اماؤنٹ ہے اس کا اکٹھے ہو جانا بہت بڑی بات ہے. پھر اب اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں تھرو آؤٹ. اور پہلا غزوہ جو ان کے آزاد ہونے کے بعد ہوا ہے وہ ہے غزوہ خندق الاحزاب. اور اس میں آپ ساری ہسٹری جانتے ہیں کہ کس طرح مدینہ میں سامنے سے جو جگہ ایک اوپن تھی جس میں سے جو دشمن ہے وہ مارچ ان کر سکتا تھا, وہ جو جگہ تھی اس کو کسی طریقے سے کارڈن آف کرنا تھا. باقی تو 2 طرف چٹانیں تھیں اور پچھلی طرف گھنے کھجوروں کے باغ تھے. گھنے کھجوروں کے باغوں سے یہ تھا کہ ادھر سے انیمی دشمن جو ہے وہ آ سکتا ہی نہیں ہے. آرمی کیسے اندر آئے جہاں اتنے گھنے باغ ہوں. تو وہ جو سامنے جگہ تھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا کیا جائے. تو اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم جب اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ شعور تو تھا نا ان کو, جب یہ ایران میں بھی رہتے تھے کوئی بہت چھوٹے نہیں تھے, تو ان کو پتا تھا کہ دشمن آئے اور ایک ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم خندق کھودتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن تھی کہ جو کام پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ نہیں کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تو یہ اب بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ یہی تھا کہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, اور تو ہمارے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں آپشن, یا ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں اور یا پھر ہم ان کے لیے ایک ہرڈل تو کریٹ کریں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کے دی اور مہاجرین اور انصار میں وہ ڈیوائیڈ کی جگہیں, اور خندق
खोदनी शुरू हुई। अब मुहाजिरीन अलग ग्रुप्स बन गए, अंसार अलग ग्रुप्स बन गए, और सलमान अल फारसी बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है ना मुहाजिरीन में ना अंसार में। तो ये बड़े कवि आदमी थे। तो मुहाजिरीन ने कहा कि सलमान हम में से हैं, यानी मुहाजिर हैं, बाहर से आए। अंसार ने कहा नहीं, तुम लोगों के आने से पहले यहीं मौजूद थे, इसलिए अंसारी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान मिन्ना अहल बैतन, सलमान हमारे अहले बैत में से है। इसके बारे में बाज़ उलमा ये कहते हैं कि सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुसूसन हिजाब की आयत आने से पहले फ्रीली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में आ जाया करते थे। फिर जब खंदक खुद रही थी तो एक जगह पर वो एक आई ना चट्टान, तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलल्लाह, हम उसके साइड से गुजर तो सकते थे खुद ही, लेकिन आपकी बनाई हुई लकीर से हम इधर उधर आपकी इजाजत के बगैर होना नहीं चाहते, तो आप बताएं अब हम क्या करें। सहाबा का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत का मयार था ना, वो भी पता चलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आपने फरमाया कि सलमान अपनी कुदाल दिखाओ। आप उनकी कुदाल लेके तो वहां उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान पर ऐसी ज़रब लगाई कि वो टूट गई और उससे ऐसी चमक पैदा हुई जिसने खंदक के दोनों किनारों के दरमियान रोशन कर दिया। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वो चमक देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की तकबीर कही, हमने भी तकबीर कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मारा तो फिर उससे ऐसी चमक पैदा हुई कि जिसने उसके दोनों किनारों के दरमियान रोशन कर दिया, अंधेरे घर में गोया एक चिराग हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की तकबीर कही, हमने भी तकबीर कही। तीसरी ज़रब लगाई तो पारा पारा हो गया, उससे भी इसी तरह से रोशनी भी पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने फतह की तकबीर भी कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नशस्तगाह में पहुंचे तो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जैसी कभी नहीं देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जानिब मुतवज्जे होकर फरमाया कि क्या तुम लोगों ने भी देखी? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर फिदा हों, जी हाँ, हमने आपको मारते देखा, मौज की तरह एक रोशनी निकली। फिर आप भी तकबीर कह रहे थे और हम भी तकबीर कह रहे थे, इसके सिवा हम कोई रोशनी नहीं देखते थे। फरमाया तुमने सच कहा, मैंने पहली ज़रब लगाई तो वो चमक पैदा हुई जो तुमने देखी। उसने मेरे लिए हीरा और मदाइन किसरा, ये दोनों वो हैं ईरानियन एम्पायर, सैसनेड एम्पायर के मेन शहर, खुसरो यानी किसरा खुसरो, उसके महल इस तरह रोशन कर दिए गोया वो कुत्तों के दांत हैं। मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि मेरी उम्मत इन पर गालिब आएगी। मैंने दूसरी ज़रब लगाई तो वो चमक पैदा हुई जो तुमने देखी, जिसने मेरे लिए मुल्क रोम के बनी अहमर के कसर रोशन कर दिए। और तीसरी ज़रब लगाई तो वो चमक पैदा हुई जो तुमने देखी, जिसने साथ ही सना यानी यमन के महल रोशन कर दिए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि आपकी उम्मत इन पर गालिब आएगी। अब ये वो वक्त है कि जब इधर अपनी सर्वाइवल के लिटरली लाले पड़े हुए हैं और खुद अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, वो वक्त है, लेकिन साथ ये है कि तुम लोगों ने पहुंचना उधर तक है। तो ये अल्लाह ताला की जो मदद और अल्लाह ताला की जो तसल्लियां हैं साथ के साथ इंसान को मिलती रहती हैं जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा रखता है। सलमान फारसी और अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात करवाई थी। अबू दरदा भी एक स्कॉलर ही थे, यानी दीन का बहुत इल्म रखते थे, और सलमान अल फारसी भी स्कॉलर है। किस किस चीज़ के? ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म के भी, क्रिश्चियनिटी के भी और इस्लाम में भी वो बहुत आगे थे। इनके बारे में आता है कि बहुत अक्लमंद और खामोश तबा, चुप रहते थे, बहुत कम बोलते थे, और इनको लुकमान हकीम के साथ भी तशबीह दी जाती थी, इतने ज़ीरक और दाना थे। तो एक दिन क्या हुआ, अब ये हिजाब से पहले की आयत है कि अबू दरदा के घर जाते हैं और वहां पर उनकी बीवी को देखते हैं, ना बीवी का कोई हाल है ना घर का कोई हाल है। तो कहते हैं कि ये क्या है यहाँ पर हो रहा।
تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی یا آپ کے ساتھی کو تو کسی نہ گھر میں اور نہ مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، تو ہم بند سنور کے کیا کریں گے؟ تو سلمان فارسی وہی رکے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے ان سے کہا سلمان فارسی سے کہ آپ کھانا کھائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیں. انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مل کے کھائیں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن جمعہ تھا تو انہوں نے ان کا روزہ توڑوایا. پھر وہیں رات کو سونے لگے تو یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ہے یہ اٹھ کر تو تہجد پڑھنے لگے، قیام اللیل کرنے لگے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں اٹھنا، سو جاؤ. انہیں سلایا. تھوڑی دیر بعد وہ پھر اٹھنے لگے، انہیں پھر کہا سو جاؤ. پھر انہیں سلایا. پھر جب ذرا آخری 2/3 نائٹ آئی تو پھر انہوں نے کہا ہاں اب ہم اٹھیں گے اور اب ہم تہجد پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بعض اوقات ہم بھی عبادات میں تشدد مائل ہو جاتے ہیں نا، تو نرمی رکھنی چاہیے. اور یہ وہ ہے کہ جب انہوں نے وہ مشہور جو ہم آج بھی بولتے ہیں نا ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق، کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، اور تم وان لعینک علیک حق، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ کچھ سلیپ تو اس کو دو، کچھ نیند تو آنے دو اس کو. اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تھوڑے اپسیٹ تو ہوئے اور صبح وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میرے ساتھ سلمان نے یہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بھی بلوا لیا اور جب ساری بات سنی کہ پرسپیکٹو یا بیک گراؤنڈ کیا ہے ساری بات کی، تو آپ نے فرمایا صدق سلمان نے بالکل ٹھیک کیا. اور پھر اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی تعریف کیا کرتے تھے. اور ان سے جب دریافت کیا گیا مختلف صحابہ کے بارے میں کہ کون کیسا تھا تو سلمان فارسی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ انہیں علم اول و آخر دیا گیا تھا، یعنی تورات اور انجیل کا بھی اور قرآن کا بھی، اور جو ان کے پاس تھا اسے پایا نہیں جا سکتا. لینگویجز بھی آتی تھی نا. اور اسی طرح زازان سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے سلمان رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک آدمی ہے جو ہم میں سے ہے اور ہماری طرف ہے. اے اہل بیت تم میں سے سوائے سلمان کے لقمان حکیم کی مثل کون ہے جو علم اول و آخر کو جانتے ہیں اور جنہوں نے کتاب اول بھی پڑھی ہے اور کتاب آخر بھی؟ وہ ایک دریا تھے جس کا پورا پانی نہیں نکالا جا سکتا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 آدمیوں سے طلب علم کا مشورہ دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو. عبداللہ بن مسعود اور ان میں سے ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کو بہت پسند بھی کیا کرتے تھے اور ان کا بہت اکرام بھی کیا کرتے تھے. اور ان کا وظیفہ 4 یا 5 ہزار درہم لگا ہوا تھا، جبکہ ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 3,500 تھا. تو کسی نے کہا کہ کیا شان ہے اس فارسی کی کہ فرزند امیر المومنین سے بڑھ کے یہ وظیفہ لیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ سلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جس مشہد میں حاضر ہوئے ابن عمر اس میں حاضر نہیں ہوئے. خندق میں یہ چھوٹے تھے نا، ابھی صغار صحابہ میں سے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب ایران فتح ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے ایران فتح کروا دیا سبحان اللہ انہی کی زندگی میں. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کسریٰ کا وائٹ محل جو ہے وہ فتح کیا ہے اور کسریٰ نکل گیا اپنا تاج لے کر، وہ بھاگ گیا، اور خالی محل کے اندر جب سعد بن ابی وقاص اندر گئے ہیں تو ان کی سائڈ پہ سلمان فارسی تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کہاں سے کہاں واپس، اور فاتح کی حیثیت سے. اس وقت انہوں نے جو مسلمان تھے نا، یہ سب پھر سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہی آئے کہ اب ہم ان فارسیوں کا کیا کریں، ان سے ہم کس طرح بات کریں. تو انہوں نے کہا یہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے ان سے بات کرنے دو، میں ان کو اللہ کا دین تو پیش کروں. تو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بات کی کہ مجھے دیکھو مجھے کیسی عزت دی انہوں نے، اور مجھے اسلام نے کتنی عزت دی، تو تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ، تم لوگوں کو بھی عزت ہی ملے گی. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ اگر نہیں مانتے تو پھر تم جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ. بہرحال پھر اس کے بعد ان کو مدائن کا امیر بنایا گیا، گورنر بنایا گیا. اور وہاں پر جو ان کا حال ہوتا تھا کہ کس طرح یہ
ایز امیر وہاں رہے ہیں کہ شام کے ایک علاقے کا ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گٹھری انجیر کی تھی. سلمان رضی اللہ عنہ کے جسم پر کوئی فارسی پاجامہ اور عبا انہوں نے پہن رکھی تھی تو اس نے نہیں پہچانا. ظاہر ہے ان لوگوں کے ہاں تو جو امراء ہیں وہ تو کوئی اور ہی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں اور کسی اور ہی پروٹوکول والے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو پہن رکھا تھا اس شخص نے نہ پہچانا کہ یہ کون ہے, تو اس نے ان کو کوئی عام مزدور سمجھا, عام آدمی سمجھا اور کہا کہ ادھر آؤ ذرا یہ بوجھ اٹھا لو, مجھے میرے گھر تک لے چلو. تو انہوں نے اٹھا لیا چپ کر کے. انہوں نے نہیں کہا میں کون ہوں, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, میں تمہیں کسی کو ارینج کروا دیتا ہوں. یعنی اگر اچھا اخلاق بھی رکھیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں نا ہم کہ اچھا میں کروا دیتی ہوں آپ کا, میں کیسے کر سکتی ہوں نا مطلب. تو سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے اٹھا لیا اور وہ جب جا رہے تھے تو اور لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے امیر ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ معذرت کی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو سلمان نے کہا کہ نہیں اب میں نہیں اتاروں گا, اب میں تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں گا. اور اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں. اور انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت ہی نیت کر لی تھی, ان کو تھا کہ اب کسی نہ کسی سٹیج پر اس کو پتہ تو چل جانا ہے, تو میں نے اس وقت ہی نیت کر لی تھی کہ نہیں اب میں اس کو اس کے گھر تک تو ضرور پہنچاؤں گا. عجم کی عادت تھی کہ اپنے امراء کو سجدہ کیا کرتے تھے. تو جب پرشیا فتح ہوا تو کہتے ہیں کہ عجم نے میرے آگے سجدہ کیا تو انہوں نے اپنا سر بالکل جھکا لیا اور کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈر گیا, میں اللہ سے ڈر گیا. یعنی ان کو تو پھر ابھی تو سمجھانا تھا نا, تو لیکن خود اتنا شدید اللہ کا خوف طاری ہوا. پھر ایک بڑی ہی زبردست بات, ان کو پسند نہیں تھا امیر بننا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو امارت سے کیا چیز ناپسند کراتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ردات کی شیرینی یعنی دودھ پلانے کی شیرینی, اور فتام یعنی دودھ چھڑانے کی تلخی. یہ ہو تو بڑی شیریں ہے, یہ نہ ہو تو بڑی تلخی ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مجھے ناپسند ہیں. پھر اسی طرح سے ایز امیر آف مدائن, یہ کوئی عام ڈیزگنیشن نہیں تھی جو ان کو ملی ہوئی تھی. انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا ہوا تھا, ایک درخت تھا یا کسی بھی درخت کے سائے تلے پڑ رہتے تھے. صبح اٹھتے تھے, کام وام کیا, اسی درخت کے سائے تلے آ گئے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں آپ کو ایک گھر بنا دیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ کس طرح کا بناؤ گے؟ اس کو بھی سمجھ آ گئی. تو اس نے کہا اتنا بناؤں گا کہ آپ اندر جائیں تو آپ کا سر چھت کو لگے اور آپ سیدھے لیٹیں تو آپ کی پاؤں جو ہے وہ دیوار کو لگے. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا بنا دو. ایک مرتبہ نعمان بن حمید سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کے ہمراہ مدائن میں سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. وہ بوریاں بن رہے تھے. میں نے انہیں کہتے سنا کہ 1 درہم کھجور کے پتے خریدتا ہوں, اسے بنتا ہوں اور 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں. 1 درہم اسی میں لگا دیتا ہوں اور 1 درہم عیال پر خرچ کرتا ہوں اور 1 درہم خیرات کر دیتا ہوں. اگر عمر بن خطاب مجھے منع نہ فرماتے تو میں اس سے باز نہ آتا. عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ کو جب کچھ ملتا تو اس سے گوشت خرید کے محدثین کی دعوت کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھایا کرتے تھے. ایک اور بڑی ہی, میں کہتی ہوں کہ ہماری تو سوچ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو وہ پہلے سوچتے تھے اور پھر وہ اس کے مطابق کر گزرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں, حارثہ بن مدرب سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ اس خوف سے کہ خادم سے مجھے بدگمانی پیدا نہ ہو میں اس کے لیے بہت سا سامان فراہم کر دیتا ہوں. کچھ سمجھ آئی اس بات کی کہ میں اتنا دے دیتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کہاں کوئی خرد برد کی ہے. کم دو تو ظاہر ہے آپ گنیں گے, یا یہ کہ میں گنتی نہیں کرتا, میں اتنا دے دیتا ہوں کہ کچھ اوپر نیچے ہو بھی جائے تو مجھے پتہ ہی نہ چلے. ایک مرتبہ ان کا مویشی کا کوئی چارہ چوری ہو گیا تو انہوں نے اپنی باندی یا غلام سے کہا کہ اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور مارتا. ظاہر ہے کہ اس کی کوئی نیگلیجنس تھی, لیکن ساتھ ہی ان کو خود ڈر لگ گیا کہ مجھے نہ کوئی سزا مل جائے. ایک مرتبہ ایک شخص سلمان فارسی کے پاس آیا تو آپ ایز امیر مدائن آپ آٹا گوندھ رہے تھے. تو کہ اس نے کہا کہ آپ کا خادم کہاں ہے؟ فرمایا ہم نے اسے ایک کام سے بھیجا ہے, پھر ہم نے یہ ناپسند کیا کہ اس پر 2 کام جمع کریں.
ٹھیک ہے، کہ ایک کام پھر ہم خود کر دیتے ہیں اس کا. اس نے پھر کہا، اس شخص نے، وہ کہیں باہر سے آیا تھا، کہ فلاں آپ کو سلام کہتا ہے. پوچھا تم کب سے آئے ہو؟ اس نے کہا 3 دن سے. فرمایا دیکھو اگر تم سلام نہ پہنچاتے تو یہ ایک امانت تھی جسے تم نہ ادا کرتے. یعنی ایک طرح سے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ تم 3 دن سے آئے ہوئے اور تم اب مجھے آ کے بتا رہے ہو. جب بیمار ہوئے تو سعد بن ابی وقاص، وہی مدائن میں ہی آپ بیمار ہوئے اور وفات پائی، تو سعد بن ابی وقاص آپ کو ملنے آئے تو سلمان رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو سعد نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ سے راضی رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں ان سے، آپ ملاقات کریں گے، کوثر پہ آپ ان کے پاس پہنچیں گے. تو انہوں نے کہا واللہ نہ موت کی پریشانی سے روتا ہوں اور نہ دنیا کی حرص سے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ تم میں سے ہر ایک کا دنیا سے جو تعلق ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے سوار کا توشہ، اور میرے ارد گرد تو اتنی چیزیں ہیں. تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے ارد گرد دیکھا تو ایک بڑا پیالہ، یعنی کچھ جارز تھے، یہ کوکنگ یوٹینسلز تھے، اور اس سے اور 20 درہم چھوڑ کے گئے یہ. اور پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبداللہ ہمیں کوئی وصیت کیجئے کہ آپ کے بعد اسے اختیار کریں. انہوں نے کہا کہ اے سعد، جب کوئی ارادہ کرو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو، جب حکم کرو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو، اور جب کچھ تقسیم کرو تو قبضے کے وقت اللہ کو یاد کرو. رجاء بن حیوہ سے مروی ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے ان سے کہا کہ ہمیں وصیت کیجئے. انہوں نے کہا جو شخص تم میں سے حج یا عمرہ یا جہاد یا تحصیل قرآن میں مر سکے تو اسے مرنا چاہیے. تم میں سے کوئی شخص فاجر اور خائن ہو کے ہرگز نہ مرے. وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ وہ پوشیدہ چیز لاؤ جو میں نے تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے. تو وہ مشک کی تھیلی لائیں اور فرمایا کہ میرے پاس ایک پیالہ لاؤ، یعنی خوشبو کی تھیلی لائیں جس میں پانی ہو. تو انہوں نے مشک اس میں ڈال کے اپنے ہاتھ سے گھول دیا اور کہا کہ اس سے میرے گرد چھڑک دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق آنے والی ہے آج جو خوشبو محسوس کرتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتی. یعنی فرشتے آنے لگے ہیں، اور اسی دن ان کی وفات ہو گئی تھی. ایک اور ان کی وفات کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک ابن سعد نے نقل کی ہے روایت کہ عبداللہ بن سلام اور سلمان الفارسی کی بڑی دوستی تھی، کیونکہ یہ کرسچینٹی سے نکلے ہوئے تھے، وہ یہودیت سے نکلے ہوئے تھے. تو سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ اے میرے بھائی، ہم میں سے جو بھی اپنے ساتھی سے پہلے وفات پا جائے تو وہ ہم ابھی یہ دعا کر لیتے ہیں کہ وہ دوسرے کے خواب میں آئے. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا ہاں، کیونکہ مومن کی روح آزاد رہتی ہے، زمین پر جہاں چاہے جاتی ہے، اور کافر کی روح قید خانے میں رہتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی تھیولوجی ڈرا کریں، ٹھیک ہے، کوئی عقیدہ ڈرا کریں. یہ ان کی ایک خیال تھا کہ ہم ایک دوسرے کو، نیک لوگ جو ہیں وہ خوابوں میں آ سکتے ہیں. پھر سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات پہلے ہو گئی. تو پھر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ایک روز جس وقت میں دوپہر کو اپنے تخت پر کیلولہ کر رہا تھا، مجھے کسی قدر غنودگی آ گئی، اور یکا یک سلمان آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے ابو عبداللہ، تم نے اپنی منزل کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ بہتر پایا، تم توکل اختیار کرو. انہوں نے کہا کہ جو ایک چیز ہے نا جو پن پوائنٹ ہوتی ہے آج میری اس منزل کے لیے، وہ توکل ہے، کیونکہ توکل بہترین شے ہے. تم توکل اختیار کرو کیونکہ توکل بہترین شے ہے. تم توکل اختیار کرو کیونکہ توکل بہترین شے ہے. 3 مرتبہ یہ بات فرمائی. پھر وفات سے کچھ عرصہ پہلے ابو درداء رضی اللہ عنہ جو اب بیت المقدس جا کے تو سیٹل ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ آپ بھی ادھر ہی آ جائیں. یعنی محبت ہو گئی تھی نا کہ اکٹھے رہتے ہیں، ریٹائرڈ لائف اب اکٹھے گزارتے ہیں. تو انہوں نے واپسی یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ ابو درداء، یہ جو جگہیں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مدائن سے بیت المقدس آنا، ظاہر ہے بیت المقدس ایک زیادہ
مسلمانوں کے لیے ایک بڑی جگہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اصل چیز جو ہے وہ انسان کو جو آگے بڑھاتی ہے وہ اس کا عمل ہے، اور یہ نہیں گئے۔ اور ایک بہت خوبصورت جو ابن القیم نے ان کی کتاب ہے الفوائد، بہت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا اردو ترجمہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے کوئی ذہن کے خیال، کوئی اپنے اندر سے اٹھنے والے خیالات، تو اس میں انہوں نے ایک چیپٹر سلمان فارسی کے نام کا بنایا ہے، اور وہ جو ان کو خیالات آئے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے، تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس وقت ابو طالب کفر کے اندھیروں میں تھے، جس وقت ابو جہل کر رہا تھا جو کر رہا تھا، یعنی کئی انہوں نے نام لے کے کہ ولید بن مغیرہ جس وقت کوئی پلاننگز کر رہا تھا، تو سلمان الفارسی اس وقت سلامتی کے ساحل پر کھڑے تھے، کہاں یہ پہنچ رہے تھے، کدھر یہ ہو رہا ہے، ادھر ایک سائڈ پہ ایک اور دنیا ہے جہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، اور ادھر آ کے انہوں نے ملنا ہے۔ اور وہاں کبھی بلال جو ہے وہ مؤذن رسول بنتے ہیں، کہیں نجاشی لبیک کی پکار دیتا ہے، اور کہیں ظلم ہے تو کہیں کوئی ماننے والا ہے، اور سلمان ہے کہ وہ اپنی کویسٹ میں لگے ہوئے ہیں، سفر در سفر۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا محمد انت ترید ابا طالب ونحن نرید سلمان، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سلمان مسلمان ہو جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ میں بنو عبد مناف سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں بنو قیس سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں بنو تمیم سے ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام سے ہوں، ابن الاسلام، کہ سلمان ابن الاسلام، ان کا والد کا نام انہوں نے نہیں لگایا اپنے ساتھ بعد میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اموال کی بات ہوتی ہے تو کوئی کافر اپنے اونٹ گنتا ہے، اور سلمان سے جب بات ہوتی ہے ان کے اموال کی تو وہ کہتے ہیں میرا مال میرا فقر ہے۔ ان کے مقام کی بات ہوتی ہے، منزل کی بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا مقام یا میرا گھر مسجد ہے۔ وَعَنْ كَسْبِهِ، جب ان کے کسب کا کہ کمائی کی بات ہوتی ہے کہ کیا کمایا آپ نے، قَالَ الصبر، ابن قیم کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے صبر کمایا۔ ان کے لباس کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں التقوی والتواضع۔ ان کے بستر کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں رات کی عبادت۔ ان کے فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو فخر کس بات پہ ہے، تو وہ کہتے ہیں سلمان منا، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ پھر ان کے ارادے کی بات ہوتی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو، قال یریدون وجہہ۔ اور ان کے سفر کی، ان کے چلنے کی، ان کی ڈائریکشن کی بات ہوتی ہے قال الی الجنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں بہت سی ایسی کچھ روایات ہیں جن سے کہا گیا کہ 120 سال عمر تھی، یا کسی نے کہا 200 سال عمر تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو محتاط روایات ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 80 ایئرز یا 80 پلس ایئرز، بٹوین 80 to 85 ان کی وفات ہو گئی تھی، اور مدائن ہی میں ہوئی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی، اور ان کے جو اب اس وقت جو شہر ہے مدائن، اس کو مدینۃ سلمان اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔